औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, वो है जी हक महर। और इससे भी जो अहम बात वो ये है कि आज जो है इस हक महर के बारे में हम हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला जो कि 2023 में हाई कोर्ट ने दिया है, हक महर के बारे में आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मैं डिस्कस कर रहा था जी इस बारे में कि हक महर के बारे में हाई कोर्ट ने 2023 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला दिया है, जिसमें क्योंकि मैंने पहले भी हक महर पे वो 2-4 वीडियो बनाई हैं और इसमें बड़ा इन डिटेल मैंने डिस्कस किया है इस बात को। और कॉलम्स जो हैं निकाहनामा के उनको पुर करने के हवाले से मैंने बहुत इस बात पे ज़ोर दिया है कि जी आप जब भी हक महर निकाहनामा के जो कॉलम्स हैं वो पुर करते हैं उनको बड़ी एहतियात से किया करें। अब ये ना समझा करें कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं शादी की। और जब आप इस पे जो कुछ लिख देते हैं वो आप उसके पाबंद हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। वो जब भी आप शादी में जो है ये निकाहनामा पुर किया जाता है तो उसको एहतियात किया करें। ज़िम्मेदारान जो कि दुल्हन की तरफ से दूल्हा की तरफ से होते हैं वो एहतियात किया करें। और इसी वजह से आज जो है वो जो हम हाई कोर्ट का जो फैसला डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो हक महर के हवाले से जो शर्त लिखी गई थी, वो लड़के वाले ये कहते थे कि ये शर्त अभी जो है उसका वो जो है वो लागू नहीं हो सकती, जबकि लड़की ने वो जो है प्रॉपर्टी जो हक महर के हवाले से लिखी गई थी निकाहनामा में उसको लेने के लिए अदालतों में दावे दायर किए। अदालतों ने उनके दावे डिग्री कर दिए और आखिरकार हाई कोर्ट ने भी लड़की की बात मानते हुए उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जो कि उस हक महर में जो निकाहनामे में लिखी हुई थी। तो इसलिए मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि हक महर की टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी कॉलम्स हैं उसको पुर करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि जी हक महर कॉलम्स 13 से लेकर 16 तक। जी अगर आप किसी भी निकाहनामे के कॉलम्स 13 से 16 देखेंगे तो वो हक महर के बारे में डील करते हैं। और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा इन डिटेल इन चारों कॉलम्स को डिस्कस किया है और उसके बाद जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो कॉलम्स लिखे जाते हैं ये इसका कोई ना कोई मकसद होता है और इसका हर कॉलम का उन्होंने इन डिटेल वो जो है कॉलम वाइज जो है उन्होंने इसमें वो डिस्कस किया है। और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी चीज़ें इन कॉलम्स में लिखी जाती हैं वो पार्टीज़ पे वो बाइंडिंग होती हैं, वो पार्टी जो है वो उसको पूरा करने की पाबंद होती हैं। ये सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो ज़रूरी होता है कि वो पार्टी उसको वो पूरा किया करे। अब मैं सिर्फ कॉलम्स आपके सामने पर रखूँगा जी हक महर के वाले से 4 कॉलम्स हैं। मैं अब आपके सामने जो है ये चारों कॉलम्स हैं ये ज़रा देखता हूँ कि कॉलम्स ये क्या क्या हैं। अब कॉलम नंबर 13 में ये लिखा हुआ है जी कि हक महर की रकम कि महर की रकम कितनी है। इसमें सिंपल, अब ज़रा मेरी ये बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। इस हवाले से मैं बार बार कहता हूँ कि ये फ़ैसला भी सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों की ये गलतियाँ होती हैं कि वो प्रॉपरली इसको फिल नहीं करते, नहीं इसको बताते कि हमने किस सेंस में ये बात की है, क्या लिखना है। इस पे लोगों को पता नहीं होता, लोग लिख देते हैं और उसी वजह से ये एक गलती की वजह से या जिस अंदाज़ में ये लिखा गया था तो उस वजह से उनको अंदाज़ा नहीं था कि हमें इस बात का पाबंद होना पड़ेगा। इसी वजह से ये उन पे ये दावा जो है वो डिग्री हुआ है और जो हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये लड़के ने वाकई लड़की को देनी है। अब मैं बता रहा था जी कि कॉलम नंबर 13 जो है उसमें हक महर की सिर्फ रकम लिखी हुई है। उसमें हक महर की रकम आप लिख दिया करें। हक महर की रकम जहाँ लिखी हो वहाँ पे हक महर की रकम, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हक महर की रकम अगर आपने लिखनी है, अदा कर दी है, तो साथ में लिखा करें कि इतने पैसे मुअज्जल की सूरत में हमने अदा कर दिए हैं। हम तो कई मैंने निकाहनामे देखे हैं जिसमें ये बात भी नहीं लिखी होती। सिर्फ महर की रकम अगर लिखी हुई है, ये महर की रकम में आगे लिखा हुआ है जी कि 1000 रुपया, 1000 रुपया मुअज्जल लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा होता कि हमने अदा, गो के मुअज्जल का मकसद ही यही होता है कि वो अदा कर दिया गया हो। लेकिन जो बात अहम करने वाली है कि यहाँ पे आप लिखा करें कि मुअज्जल जो है जो फिक्स हुआ था वो हमने अदा कर दिया है। हम यहाँ तक भी नहीं लिखते और ये इसी को हम सेक्शन 10 जो है
جو مسلم فیملی لاز کا ہے، جو کہ اس فیصلے میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا اور مین اسی کو جو ہے وہ جو ہے وہ جو سامنے رکھا گیا ہے اس فیصلے کو، اس فیصلے کے اس سیکشن کو، اس سیکشن کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس سیکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اگر حق مہر کی رقم کے لیے اگر کوئی ٹائم مقرر نہ کیا گیا ہو تو عند طلب ہو جاتا ہے، جب وہ چاہے لڑکی مانگ سکتی ہے۔ یہ بات ذرا میری غور سے سنیے گا کہ سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی ایٹ دی ٹائم آف میرج، نکاح نامے میں اگر کوئی بھی نکاح حق مہر جو ہے وہ مؤجل ہو یا غیر مؤجل ہو، میں اس انداز میں تشریح کر رہا ہوں، یہ مؤجل وہاں پہ مؤجل اور غیر مؤجل کا لفظ نہیں ہے، یہ میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں کہ مؤجل اور غیر مؤجل بھی ہو، اگر آپ اس میں نہیں لکھتے کہ یہ چیز ادا کر دی گئی ہے یا یہ فلاں ٹائم پہ ادا کی جائے گی، اس کا ٹائم آپ فکس نہیں کرتے، تو میننگ دیئر بائی قانون یہ کہتا ہے، سیکشن 10 آف مسلم فیملی لاز یہ کہتا ہے کہ وہ پھر وہ رقم جو ہے، وہ جائیداد جو ہے، جو حق مہر کی صورت میں نکاح نامہ میں لکھی گئی ہو، تو پھر وہ عند طلب ہو جاتی ہے۔ عند طلب کا کیا مطلب ہے؟ آن ڈیمانڈ۔ عند طلب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جس وقت بھی چاہے، زندگی میں جس وقت بھی چاہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ روٹین میں مؤجل جو حق مہر ہوتا ہے وہ فوراً دیا جاتا ہے ایٹ دی ٹائم آف میرج۔ حق مہر جو ہے، جو مؤجل جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف میرج وہ دیا جاتا ہے نارملی، اور جو غیر مؤجل ہے وہ دیا جاتا ہے یا تو طلاق کی صورت میں یا شوہر کی وفات کی صورت میں۔ تو یہ جو ہے دونوں مؤجل اور غیر مؤجل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس ٹائم یہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ نکاح نامے کے کالمز ہم دیکھیں تو اس کے مطابق اس کو ہم پراپرلی فل کرنا چاہیے۔ اگر جیسے میں نے اب 13 کالم آپ کے سامنے رکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ مہر کی رقم، صرف یہ لکھا ہے مہر کی رقم، اگر ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی 5000 روپے، میننگ 5000 روپے مؤجل لکھ دیتے ہیں، اور نارملی یہ لکھتے ہیں مؤجل، اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ جو رقم ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ادا کر دی ہے، بے شک آپ نے مؤجل لکھا ہو، تو یہ رقم بھی آن ڈیمانڈ ہو جائے گی۔ اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ اس نے مجھے مؤجل بھی نہیں دیا ہے تو میں اس سے لینا چاہ رہی ہوں، تو لڑکا پابند ہوگا، وہ اس وقت جب وہ ڈیمانڈ کرے وہ اس کو دے گا۔ اس لیے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہ مؤجل جو مہر کی رقم جو ہے یہ اس کے آگے لکھا کریں کہ 5000 روپے حق مہر مؤجل ادا کر دیا گیا، یہ لکھا کریں، جو پراپر ورڈز ہیں یہ لکھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ مؤجل، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے حق مہر مؤجل جو وہ ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں لکھا، صرف حق مہر مؤجل لکھا، تو پھر اس کا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ادا کیا کہ نہیں کیا، پھر وہ آن ڈیمانڈ ہو جائے گا، سیکشن 10 میں آ جائے گا، جہاں پہ صرف ڈاور کا لفظ لکھا ہوا ہے، حق مہر کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ حق مہر مؤجل بھی ہو سکتا ہے، غیر مؤجل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مؤجل لیتے، فرض کریں آپ مؤجل میں اس کے گھر لکھ دیتے ہیں کہ مؤجل جو ہے اتنا، یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ بطور حق مہر مؤجل ہے، اگر آپ وہاں پہ نہیں لکھتے کہ دیا گیا ہے یا اس کو دے دیا گیا ہے تو وہ آن ڈیمانڈ ہو جائے گا۔ وہ کسی وقت بھی مانگ سکتی ہے کہ جی یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ جو چیز بھی آپ وہاں لکھیں گے، کالم 13 کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو چیز بھی آپ لکھیں گے، اگر آپ اس کو یہ نہیں لکھتے کہ ادا کر دیا گیا ہے، یہ نہیں لکھتے تو پھر وہ آن ڈیمانڈ ہو جائے گا، کس وقت بھی مانگا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ اس کو ذرا جب بھی آپ نکاح نامہ جو پر کیا کریں، ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ اب ہم کالم 14 کی طرف چلتے ہیں جی کہ 14 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کالم 14 میں ہے جی کہ مہر کی کتنی رقم مؤجل ہے اور کتنی غیر مؤجل ہے۔ اب یہاں بھی کتنی مؤجل ہے اور کتنی غیر مؤجل ہے، یہاں بھی ضرور جتنی رقم اگر مؤجل ہو لکھنی چاہیے کہ یہ مؤجل تھی جو ادا کر دی گئی، یہاں لکھنا چاہیے یہ مؤجل تھی جو ادا کر دی گئی۔ اگر یہاں بھی آپ اگر لکھ لیں گے کہ اتنی رقم مؤجل ہے اور اتنی رقم غیر مؤجل ہے، صرف یہ لکھ دیں گے، تو اس کا مطلب کہیں نہیں یہ آیا کہ جی آپ نے یہ دونوں مؤجل بھی اور غیر مؤجل ادا بھی کر دیا، کہیں نہیں یہ آیا، تو پھر بھی یہ آن ڈیمانڈ میں چلا جائے گا۔ سیکشن 10 مسلم فیملی لاز کا سیکشن 10 جو ہے وہ پھر یہ آن ڈیمانڈ آ گیا کہ پھر بھی آپ وہ مؤجل بھی اور غیر مؤجل بھی، اگر صرف آپ نے صرف پراپرٹیز لکھی، صرف پیسے لکھے، آگے یہ نہ لکھا کہ جی مؤجل جو ہے وہ ادا کر دیا گیا اور غیر مؤجل جو ہے وہ فلاں وقت پہ ادا کر دیا جائے گا، اگر تو نہ لکھا ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ جو ہے آپ مؤجل کا آپ ضرور یہ لکھنا چاہیے کہ جی ادا کر دیا گیا ہے۔
اب سیکشن 15 پہ آئیں جی، سوری اس میں 15 پہ جی اب سیکشن 15 کو دیکھتے ہیں جی. آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا؟ اگر کر دیا ہے تو کس قدر؟ اب یہ جو میرے سامنے نکاح نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے تمام غیر معجل. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسی بات لکھ دیتے ہیں جس سے گھر والے جو لڑکے والے ہوتے ہیں لڑکی والے ہوتے ہیں دونوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. پورا ہو گیا جی، نکاح نامہ پورا ہو گیا، نکاح نامہ پورا ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اسی کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا جواب لکھا ہے تمام غیر معجل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب کالم تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا رقم جو ہے وہ معجل ہوگی اور کتنی غیر معجل ہوگی. بھائی اس کو مکمل طور پہ فل کیا کریں کہ اتنی رقم معجل تھی جو کہ ادا کر دی گئی اور اتنی غیر معجل ہے جو کہ غیر معجل کے طور پہ ادا کی جائے گی. وہ آپ اس کو واضح طور پہ کیوں نہیں لکھتے؟ یہی میں بار بار آپ کو بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کالمز کو اور صحیح پراپر طریقے سے فل کیا کریں آپ. اب ہم چلتے ہیں کالم نمبر 16 پہ، جس کا یہ کیس تھا، جس میں کیس میں کالم نمبر 16 میں یہاں پہ آپ کو کیس کا تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں کہ کیس میں کالم نمبر 16 میں پلاٹ لکھا ہوا تھا. تو وہ پلاٹ وہ لکھا ہوا تھا، صرف اس میں اتنا لکھا ہوا تھا کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ اتنا. پہلے میں کالم نمبر 16 آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کالم نمبر 16 میں ہوتا کیا ہے؟ کالم نمبر 16 ہے جی، آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی. یہ کالم نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے. اور اس کیس کے مطابق اس کالم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پلاٹ جو ہے، یہ فلاں پلاٹ جو ہے وہ صرف اس پلاٹ کی تصریح لکھی گئی ہے. اب میں صرف اس میں جو الفاظ جو یہ میرے پاس جو کاپی ہے اس فیصلے کی، تو اس میں جو لکھا گیا ہے میں وہ صراحتاً آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کالم نمبر 16 میں 5 مرلہ پلاٹ بما مکان مشتمل کمرہ جات حویلی پختہ واقع محلہ شیخو پورہ رقبہ مظفر گڑھ. یہ لکھا ہوا ہے صرف. اب یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ یہ معجل ہے یہ غیر معجل ہے، کس وقت دینا ہے ہم نے. یہ میں صرف گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ میرے نزدیک یہ لکھا ہی غلط ہوا تھا. بے شک نیت یہی ہوگی کہ اس کو دینا ہے، ہم نے اس کو غیر معجل کے طور پہ دینا ہے نیت. اچھا، اب اس میں لڑکی کا موقف یہ تھا کہ یہ غیر معجل نہیں ہے اس کیس میں، اور لڑکے کا موقف یہ تھا کہ یہ غیر معجل ہے. اور غیر معجل جو ہوتا ہے حق مہر وہ دیا جاتا ہے یا طلاق کی صورت میں، کیونکہ اس کیس میں طلاق نہیں ہوئی تھی ابھی، وہ طلاق کی صورت میں یا وہ شوہر کی وفات کی صورت میں دیا جاتا ہے. لڑکے کا موقف یہ تھا کیونکہ ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا، نہ لڑکی کو طلاق دی گئی ہے اور نہ ہی شوہر فوت ہوا ہے. تو پھر یہ پراپرٹی کا تو کوسچن غیر معجل کو جو حق مہر کا تو جو ہے وہ کوسچن ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے مانگ سکتی ہے؟ یہ کیس تھا. اور اس میں نچلی عدالتوں نے بھی، سول کورٹ، سیشن کورٹ نے اور آنریبل ہائی کورٹ نے اس میں جو ہولڈ کیا ہے وہ یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی وقت نہیں مقرر، کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں کہ یہ مکان کس وقت دینا ہے، یہ مکان معجل ہے غیر معجل ہے. تو پھر یہاں پہ سیکشن 10 جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے سیکشن 10 کہ اگر کسی بھی حق مہر کا اگر ٹائم وقت مقرر نہ کیا گیا ہو، اس کے بارے میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہ کی گئی ہو، حق مہر کے بارے میں کوئی واضح طور پہ بات نہ لکھی گئی ہو، تو پھر وہ کیا آ جاتا ہے؟ وہ آن ڈیمانڈ آ جاتا ہے. آن ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق نہیں بھی ہوئی تو عورت مانگ سکتی ہے، اگر شوہر فوت نہیں بھی ہوا تو عورت مانگ سکتی ہے، شوہر کی زندگی میں مانگ سکتی ہے، یعنی کہ پھر وہ آن ڈیمانڈ ہو جائے گا. اس لیے میری اس ساری ڈسکشن کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو 13 سے لے کے 16 جو کہ حق مہر کے بارے میں کالمز ہیں یہ بڑی احتیاط سے پر کیا کریں، اور اس کی لفاظی جو ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ حق مہر معجل بھی ہے، وہ بھی آن ڈیمانڈ ہو سکتا ہے. یہ بڑی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ آپ لکھا آپ بے شک ادا بھی کر چکی ہوں، اگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ادا کر دیا گیا ہے تو پھر بھی عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے حق مہر معجل بھی ادا نہیں کیا ہوا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو میں مانگ سکتی ہوں اس سے. اس لیے یہ بھی لکھا کریں کہ اتنا حق مہر معجل جو ہے وہ مقرر ہوا تھا جو کہ ادا کر دیا گیا.
اس سے مراد یہ ہے کہ ادا کر دیا گیا، پھر ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں ہے جو کالم نمبر 16 میں ہے، اب وہ لڑکے والے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہے غیر معجل، جب غیر معجل ہے تو پھر یا تو یہ طلاق کی صورت میں دیا جائے گا تو یا جو ہے شوہر کی وفات کی صورت میں دیا جائے گا۔ لیکن عدالتوں نے اس میں ہولڈ یہ فرمایا، آنریبل ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا اس میں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس میں کوئی اسپیسیفک ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ یہ کس وقت ادا کیا جانا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غیر معجل ہے اور غیر معجل کے طور پہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تصور ہوگا آن ڈیمانڈ کہ جب عورت مانگے اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ تھو جی وہ صورتحال، اور اس لیے ہائی کورٹ نے یہ جو 2023 میں بڑا اہم جو ہے حق مہر کے حوالے سے یہ جو فیصلہ دیا ہے، اور اس میں عام لوگوں کو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات سے یہ آگاہی حاصل ہو جائے، اس بات سے آپ کو علم ہو جائے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطیاں ہیں، ہم پراپر نہیں لکھتے، یہ غلطیاں ہیں، غلطی کرتے ہیں ہم کہ دیکھیں ایک دینے کی نیت ہے مکان تو اس کو پراپر طور پہ لکھیں کہ کب دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، اب پھر اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے کہ ڈگری ہو جاتے ہیں پھر یہ، بیشک میں کہتا ہوں واقعی ہی یہ غیر معجل ہو، اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ چیز غیر معجل تھی، تو صرف یہ بات واضح طور پہ نہ لکھنے کی وجہ سے یہ جو ڈگری ہو گیا کیس یہ۔ تو اس لیے صرف میں آپ سے کو ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اس کے نکاح نامہ کے کالمز، یہ نہیں، یہ تو حق مہر کے بارے میں ہے، بہت سے کالمز، میں نے کافی ساری ویڈیوز حق مہر کے بارے میں بنائی ہیں کہ بہت سے کالمز اور بھی کالمز ایسے ہیں جس میں ہم بہت سے غلط لکھ دیتے ہیں، بہت سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن غلط ہو جاتی ہیں، بہت سے غیر اسلامک انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ لگانے لگ جاتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھ کے بھال کے اور اس کو اچھے طریقے سے پر کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی جی وہ ڈسکشن حق مہر کے بارے میں، جو کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، فیصلے کے بعد جو ہے یہ جو ہے سامنے جو ہے یہ حق مہر کے بارے میں بڑا وضاحت کے ساتھ اب یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی شرط ہوئی تو وہ آن ڈیمانڈ سمجھی جائے گی۔ اس کا کرکس یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ایسی اس طرز میں کوئی بات لکھی گئی ہو حق مہر کے بارے میں تو وہ آن ڈیمانڈ سمجھی جائے گی، جس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہ ہو، کوئی ٹائم لیمٹ نہ ہو، کوئی اس کے بارے میں کوئی اس کی وضاحت نہ ہو، تو پھر آن ڈیمانڈ سمجھی جائے گی۔ تو اس لیے آپ آئندہ کے بعد یہ جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے یہ خصوصاً حق مہر کے بارے میں یہ بالکل سوچ سمجھ کے اور غور سے اس کو دیکھ کے پڑھ کے پھر اس کو لکھا کریں، لکھوایا کریں، تو تاکہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔